अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स। आज हम 48 नंबर पे नाज़िल होने वाली सूरह सुनेंगे जो कुरान पाक की मौजूदा तरतीब में 27 नंबर पे है और जब नाज़िल हुई तो 48 नंबर पे नाज़िल हुई थी। और इस सूरह नमल है और नमल चूंटी को कहते हैं। सूरह नमल और सूरह शुआरा जो है कल हमने सुनी थी, ये दोनों मौजूदा तरतीब में भी 26 और 27 नंबर पे हैं और जब नाज़िल हुई तो तब 47 और 48 नंबर पे तब भी एक दूसरे के पीछे नाज़िल हुई थी और अब भी ये एक दूसरे के पीछे कुरान पाक की मौजूदा तरतीब में हैं। और ये इस सूरत में 2 बार बिस्मिल्लाह आई है। आपने सुना होगा कि एक ऐसी सूरत है कुरान की जिसमें बिस्मिल्लाह 2 बार आई है और इसमें आप आगे चल के सुनेंगे कि दूसरी बार बिस्मिल्लाह क्यों आई है। और इसी तरह एक सूरत आएगी जो बिस्मिल्लाह के बगैर शुरू होगी। जैसे कि पिछली सूरत जो थी कल वाली, वो तासीन मीम से स्टार्ट हुई थी, यानी रूफ़ मकातात से। और आज जो सूरत है ये भी तासीन से शुरू हो रही है, यानी ये दोनों ही हरूफ मकातात हैं। ये आज वाली सूरत भी और कल वाली भी मुख्तलिफ हरूफ मकातात हैं और इनका मानी जानना हमारे लिए ज़रूरी नहीं है, क्योंकि ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरमियान कोड वर्ड थे। और ये कोड वर्ड जो हैं मुख्तलिफ प्यारे जो मशहूर अम्बिया अलैहिस्सलाम उनके नामों के कोड वर्ड हैं, या मशहूर जो फरिश्ते उनके नामों के कोड वर्ड हैं, और ये अल्लाह और अल्लाह के रसूल को पता है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कुरान पाक एक ऐसी किताब है जो अपना मुद्दा साफ साफ बयान करती है और ये मोमिनों के लिए, यानी जो ईमान ले आए हैं उनके लिए बशारत है और उनके लिए रहनुमाई है, उनके लिए हिदायत है। लेकिन जो नहीं मानने वाले उनके लिए ये कोई भी हिदायत ना दे सकेगी। अब आप देख लें कि मोमिनीन के लिए तमाम वादे अल्लाह के अब आना शुरू हो गए हैं और ख़ाली मुसलमानों के लिए कोई भी वादा नहीं है, यानी जिनके अंदर ईमान नहीं होगा उनके लिए कोई वादा नहीं है, कोई बशारत नहीं है। और ये हिदायत और बशारत सिर्फ मोमिन बंदों के लिए है। और मोमिन बंदे अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि कौन से मोमिन बंदे, वो जो कि नमाज पढ़ते हैं, नमाज खाली पढ़ते नहीं है, नमाज कायम करते हैं। कायम करने और नमाज़ पढ़ने में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। नमाज़ पढ़ना वो है कि आपके ख़्यालात में कुछ और है, आप टकरे मार रहे हैं और आपका दिमाग जो है किचन में है, या आपका दिमाग जो है बाज़ार में है, या आपका दिमाग जो है ना कहीं और पहुंचा हुआ और आपने टकरे मारी और 5 वक्त की आप नमाज भी नहीं पढ़े पूरी। तो इसको कहते हैं नमाज़ पढ़ना। और नमाज कायम करना यानी बाकायदा, अल्लाह ताला कुरान की पिछली सूरत में हमने सुना था कि अपने आप को तैयार करें नमाज के लिए। ऐसे तैयार करें, नहा धो के साफ सुथरे होके पाकीज़गी इख्तियार करके, उसको कहते हैं नमाज कायम करना। फिर और खुशू खुजू के साथ नमाज पढ़ी जाती है। और मोमिन वो होते हैं जो ज़कात देते हैं और आखिरत पर यकीन भी रखते हैं, इसीलिए गुनाहों से दूर रहते हैं और हर वक्त जो है नेक अमाल करने की कोशिश करते हैं। और जिनके दिलों में ईमान दाखिल नहीं हुआ, या तो वो नाम के मुसलमान हैं या वो कुफर इख्तियार किया हुआ उन्होंने और आखिरत पर यकीन भी नहीं रखते, तो उनके करतूतों के बायस अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि उनकी दुनिया की जो ज़िंदगी है वो खुशनुमा बना दी गई है और दुनिया उनको इतनी ज़्यादा भली लगती है कि उसी में भटकते फिरते हैं। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ए मोहम्मद, बेशक आपको ये कुरान इस अजीम हस्ती की तरफ से नाजिल फरमाया जा रहा है, जो हस्ती जो है हिकमत वाली है, यानी हर चीज़ हिकमत के तहत लेके इनको ढील दे रही है मक्के वालों को। और हर चीज़ जो है उसकी नज़र में है और हर चीज़ की वो खबर रखती है वह हस्ती। कुरान पाक में चूँकि हम बहुत से अम्बिया अलैहिस्सलाम के जो वाक़यात हैं, जो मशहूर अम्बिया अलैहिस्सलाम के, अल्लाह ताला थोड़े थोड़े करके अहले मक्का को सुना रहे हैं। और ऐसा नहीं है ये कोई मतलब वो उस तरह की ये कोई स्टोरी बुक नहीं है कि एक ही वाक़या को अल्लाह ताला मुतवातर मतलब लगातार एक ही वाक़या लेके मुख्तलिफ सूरतों में उसी को बस सुनाया। अल्लाह ताला थोड़ी थोड़ी झलक हर सूरत में सुना रहे हैं और साथ साथ जो है ना बाकी आयत भी नाजिल हो रही हैं। तो आपने पीछे देखा कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का वाक़या हमने सुना था और इसमें भी कुछ जो हिस्सा रह गया था इसमें बयान हुआ है और हमने पूरे कुरान पाक से मुख्तलिफ सूरतों से लेके इकट्ठे सुना था। इसी तरह अब हम इंशाअल्लाह आज हम यहाँ पे हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद जो दूसरे नंबर पे हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा ज़्यादा बयान हुआ है, इसलिए आज हम हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का किस्सा सुनेंगे, क्योंकि सूरत का नाम भी नमल है। नमल चूंटी को कहते हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के वाक़या में चूंटी का क्या किरदार था, क्या उसने बातें की थी, वो आई हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के बेटे थे और दोनों को नबूवत मिली थी, यानी वो नबी थे, बाप भी नबी थे, उनके बेटे हज़रत सुलेमान भी नबी थे और दोनों बाप बेटे। उस दौर में चूँकि बादशाहों की मतलब बादशाहों को बहुत ज़्यादा अहमियत हासिल थी और बादशाह को बहुत कदर की निगाह से देखा जाता था। और बादशाह का बहुत, अभी भी आप देखें तो इंग्लैंड में बादशाहत को इतनी पसंद किया जाता है
کہ وہاں پہ اللہ کے پارلیمانی نظام ہے، وزیر اعظم ملک کو چلا رہا ہے، لیکن بادشاہ کو اتنا پیار لوگ کرتے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں بھی بادشاہوں سے لوگوں کو بہت محبت تھی. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو انتہائی شان و شوکت والی بادشاہی بھی عطا کر دی گئی، اور ساتھ ساتھ نبی بھی تھے آپ. اتنی زیادہ مطلب وہ ان کی جو بادشاہی کی یہاں پہ قرآن پاک کی مختلف صورتوں میں، اس صورت میں بھی کافی زیادہ واقعات ہیں، مختلف صورتوں میں ان کے مختلف جو ہے بادشاہت کا جو شان و شوکت اور جہاں جلال تھا وہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے. اور ابھی آپ دیکھیں اگر تو لوگ کہتے ہیں کہ مطلب ابھی سائنس نے بڑی ترقی کر لی جی، قرآن پاک جس دور میں نازل ہوا تھا وہ پرانا وقت تھا اور اس دور کے حساب سے تھا. بالکل بھی ایسا نہیں ہے. یعنی یہ 1450 سال پہلے اللہ تعالیٰ حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو واقعہ سنا رہے ہیں، اس واقعہ کو ہوئے ابھی تو کتنے ہزار 20,000 سال گزر چکے ہیں، لیکن اس وقت بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعہ کو تقریباً 10-12 ہزار سال گزر چکے تھے، تب اللہ تعالیٰ سنا رہے تھے اہل مکہ کو. اور جو اس کے اندر ہم دیکھیں گے کہ وہ چیزیں تو آج کل بھی بنانا بہت مشکل ہے جو کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں تھی. اور اس وقت بادشاہوں کو واقعی بہت زیادہ قدر کی نگاہ سے اور بہت طاقت کا محور سمجھا جاتا تھا. لیکن جو بادشاہ اللہ کا بادشاہ یعنی سلیمان علیہ السلام تھے، ویسا طاقتور بادشاہ کوئی بھی نہیں تھا، نہ ہی ان کا کوئی مقابلہ کر سکتا تھا. اور اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کر دیا تھا ہواؤں کو بھی. یعنی ہوائیں بھی حضرت سلیمان علیہ السلام کے اتنی مطلب تابع تھیں کہ وہ ایک مہینے کی جو مسافت تھی وہ چند گھنٹوں میں صبح کے ٹائم طے کرتے تھے، اور ایک مہینے کی مسافت وہ شام کو چند گھنٹوں میں طے کر لیتے تھے. ہواؤں کے تابع تھی اس لیے. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے تمام جنات کو ان کے تابع کر دیا تھا، اور جنات ان کے حکم سے کیا کیا بناتے تھے وہ سارا اس صورت کے اندر بھی ہے، مختلف صورتوں میں بھی ہے. اور دیو بھی، پریاں بھی، اور جانور بھی، اور تمام پرندے، حشرات حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم کے مطابق زندگی گزار رہے تھے. اور ان کی بولیاں پرندوں کی حضرت سلیمان علیہ السلام جانتے تھے، اور کوئی حکم عدولی نہیں کر سکتا تھا. اور اگر کوئی جن بھی ان کی حکم عدولی کرتا تو وہ جنات کو بھی سزا دیتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام چونکہ پرندوں کی بولیاں بھی جانتے تھے، اور اس کے علاوہ بڑا کوئی اصول کے ساتھ، بڑے ڈسپلن کے ساتھ تمام قطاریں بنا کے پرندے، جانور، ہر قسم کی پرندے، ہر قسم کے جاندار جو ہے نا ان کے ساتھ ساتھ چلتے تھے. لشکر جو ہے نا سلیمان علیہ السلام کو بڑے خوبصورتی کے ساتھ چلا کرتا تھا. اور ان کو گھوڑوں سے بھی بہت خوبصورت، بہت محبت تھی ان کو. اور آگے چل کر ہم سنیں گے، وہ پچھلی بلکہ ہم نے کسی صورت میں سنا تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے گھوڑوں سے اتنی محبت تھی کہ عصر کے ٹائم ان کے پاس گھوڑے لائے گئے، اور نماز کا ٹائم گزر گیا اور سورج غروب ہونے لگا تو انہیں احساس ہوا کہ میری تو نماز چلی گئی، قضا ہو گئی ہے. اور انہوں نے گھوڑوں کو کہا چلو بھاگو یہاں سے، تم لوگوں کی وجہ سے میں نے نماز میری قضا ہوئی ہے. گھوڑوں کو انہوں نے بھگا دیا وہاں سے، اور پھر اللہ سے معافی مانگی کہ اللہ مجھے بخش دے، میں گھوڑوں میں اتنا مشغول ہو گیا تھا کہ میرے گھوڑے جو ہے، میں جو اللہ کی عبادت میری لیٹ ہو گئی. تو اللہ تعالیٰ نے معاف فرما دیا تھا. اور پھر انہوں نے گھوڑوں کو اللہ تعالیٰ فرما رہے تھے اس صورت میں کہ واپس بلایا اور ان کے ساتھ کھیلنے لگے. اب چونکہ اس صورت کا نام جو ہے نمل ہے، نمل کا معنی چونٹی کے ہیں، اور اب اللہ تعالیٰ ان آیات میں ایک چونٹی کا ذکر کر رہے ہیں کہ وہ چونٹی جو تھی اپنی ساتھی چونٹیوں نے اپنی سہیلیوں سے کہنے لگی کہ چونٹیوں جلدی جلدی سے اپنے اپنے بلوں میں گھس جاؤ. سلیمان علیہ السلام کا چونکہ لشکر جب گزرتا تھا بڑی شان و شوکت کے ساتھ، بڑی آوازیں آتی تھی، تو چونٹی کہنے لگی کہ ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام اور ان کا جو لشکر ہے ہمیں کچل ڈالیں پیروں کے نیچے، انہیں پتہ بھی نہ ہو، ان کے گھوڑوں کے نیچے ہم کچلے جائیں، انہوں نے خبر بھی نہ ہو کہ انہوں نے ہمیں مار ڈالا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اتنی زیادہ طاقت دی تھی کہ وہ چھوٹی سی چونٹی کی آواز اللہ نے ان کو سنوا دی کہ چونٹی آپ کے بارے میں یہ کہہ رہی ہے. تو حضرت سلیمان علیہ السلام یہ بات سن کے مسکرا دیے، ہنس پڑے، اور اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرنے لگے کہ اللہ آپ نے مجھے چونٹی کی آواز بھی سنا دی ہے، میں آپ کا جتنا بھی شکر ادا کروں اتنا ہی کم ہے. اللہ تعالیٰ نے چونکہ جنات کو بھی آپ کے تابع کیا ہوا تھا، اور جنات سے بڑے بڑے تعمیرات کرواتے تھے، تمام مساجد کی تعمیر، تمام بڑے بڑے محل بنانا، بڑے بڑے بلڈنگز بنانا، اور بڑے بڑے حوض بنانا، اور بڑی بڑی دیگیں، اور بڑے بڑے کڑا، اور بڑے بڑے مطلب بڑی عمارتیں، اور ہر چیز جنات بنا لیتے تھے. کیونکہ ان سارے لشکر کے کھانے پینے کا انتظام بھی جو تھا نا وہ انہی دیگوں میں پکا کرتا تھا، اور جگہ جگہ اٹھا کے لے جانے کے بجائے وہ بنا کے وہیں پہ رکھتے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے جیسے کہ ان کے والد یعنی حضرت داؤد علیہ السلام کے ہاتھ میں لوہے کو
بالکل نرم کر دیا تھا، تو اسی طرح بیٹے کے ہاتھ میں لوہے کو بھی اور لوہے کے ساتھ ساتھ تانبے کو بھی اللہ تعالیٰ نے اتنا زیادہ نرم کر دیا، تانبے کے پورے پورے کنویں تھے، چشمے جاری کر دیے تھے، اور تانبے سے جو چاہیں بنا لیتے تھے، تانبے کی بڑی بڑی جو دیگیں بناتے تھے جنات۔ اس صورت میں ملکہ بلقیس اور حضرت سلیمان علیہ السلام کا واقعہ بھی ڈیٹیل سے بیان ہوا ہے کہ ملکہ بلقیس جو تھی نا، وہ دوسرے ملک کی ملکہ تھی، اور سلیمان علیہ السلام جو تھے وہ مطلب باقاعدہ حاضری لگتی تھی پرندوں کی، اور ہدہد جب انہیں نظر نہیں آیا، ہدہد ایسا پرندہ تھا جو ان کو زمین میں پانی کی خبر دیتا تھا کہ فلاں جگہ پہ پانی ہے، تو وہاں پہ جنات سے کنویں کھدوائے جاتے تھے۔ تو اب ہدہد جب انہیں نظر نہیں آیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہدہد آج نظر نہیں آ رہا، کدھر گیا ہے وہ، آج مجھے ملے تو میں اس کو سزا دوں گا کہ اتنی دیر سے کدھر غائب ہے۔ تو اتنی دیر میں وہ آ گیا، وہ دوسرے ملک کی ملک سبا کی ایک ملکہ بلقیس کی خبر لے کر آیا تھا کہ ایک ایسی ملکہ سے میں مل کے آیا ہوں، دیکھ کے آیا ہوں ان لوگوں کو کہ وہ سب کے سب سورج کی پوجا کر رہے ہیں۔ تو سلیمان علیہ السلام نے پھر ایک خط لکھ کے ہدہد کو دیا تھا، اور اس خط میں چونکہ اس صورت میں دوسری بار جو بسم اللہ آئی ہے، وہ خط بسم اللہ سے سٹارٹ کیا تھا اللہ تعالیٰ سلیمان علیہ السلام نے۔ ملکہ بلقیس کو اسلام کی دعوت دی، توحید کی دعوت دی، اور شرک سے روکا، یعنی سورج کی پوجا نہ کرو بلکہ اللہ تعالیٰ کی پوجا کرے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے۔ اور وہ خط لکھ کے ہدہد انہیں دے کے تو وہاں جائزہ لینے لگا کہ وہ کیا دربار میں باتیں ہو رہی تھیں۔ تو ملکہ بلقیس کا یہاں بھی آیات میں اگلی میں آپ سنیں گے کہ وہ اپنے درباریوں سے مشورہ کرنے لگی کہ میں کیا کروں، یہ خط آیا ہے کسی ملک کے بادشاہ کا، اور وہ ہم پہ حملہ کر دیں گے اگر ہم نے ایمان نہ لائے ہم اللہ پہ۔ درباریوں نے تو فوراً کہا کہ ہم جنگ لڑنے کے لیے بالکل تیار ہیں، ہم تو بڑے طاقتور ہیں، تو ہم جنگ لڑیں گے۔ لیکن ملکہ بلقیس چونکہ ایک رحم دل خاتون تھی، اور اس نے کہا کہ نہیں، میں ایک خط لکھ کے تو بھیجتی ہوں اور کچھ تحفے تحائف بھیجتی ہوں، خط نہیں بلکہ تحفے تحائف بھیجتی ہوں، دیکھتی ہوں کہ وہ بادشاہ شاید ہم پہ حملہ نہ کرے۔ تو تحفے بڑے قیمتی، بیش بہا قیمتی جو تحفے جب بھیجے حضرت سلیمان علیہ السلام کو، ان چیزوں کی کیا ضرورت تھی، ان کے ہاتھ میں تو اتنا بڑا اللہ تعالیٰ نے خزانہ عطا فرمایا تھا، تو انہیں کسی چیز کی ضرورت نہیں تھی۔ تو جب وہ جو قاصد یہ چیزیں لے کر آئے تو حضرت سلیمان علیہ السلام کو غصہ آیا، انہوں نے کہا کہ میں نے اسے اسلام کی دعوت دی اور وہ آگے سے یہ تحفے بھیج رہی ہے مجھے، تو ان سے کہیں کہ نہیں، ہمیں ان تحفوں کی ضرورت نہیں، اس سے کہیں زیادہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہوا ہے، اور آپ انہیں کہیں کہ ہم حملے کے لیے تیاری کر کے آ رہے ہیں اگر آپ وہ ایمان نہیں لاتی ہیں۔ بالآخر جو ملکہ بلقیس تھی وہ اسلام لے آئی تھی اور اسلام قبول کر لیا تھا، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے اس کے تخت کو ایک جن، یہاں اگلی آیات میں ڈیٹیل سے پڑھیں گے کہ جن کے ذریعے ان کا جو تخت ہے نا، وہ یہاں سے سلیمان علیہ السلام کے پاس آ گیا تھا، وہ پہلے ہی ملکہ سے پہلے اس کا تخت آ گیا، اور پھر اللہ کے حکم سے اس تخت کو تھوڑا سا بدل دیا گیا، یعنی اس کے ہیرے جواہرات توڑ کے تو دوسرے تخت کو لگا دیے گئے تھے تاکہ دیکھیں کہ وہ انٹیلیجنٹ کتنی ہے، مطلب ڈفر ہے یا انٹیلیجنٹ ہے، کتنی ذہین ہے، اسے پہچان ہوگی کہ نہیں۔ تو اس نے کہا کہ یہ تخت تو بالکل میرے تخت جیسا لگتا ہے، یعنی بڑی انٹیلیجنٹ بھی تھی۔ اور پھر جب حضرت سلیمان علیہ السلام پہ اللہ پہ ایمان لے آئے، اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے ساتھ محل جو ان کا تھا، یعنی اس دور میں آپ دیکھیں کہ آپ کہتے ہیں نا کہ قرآن پاک سے تقریباً 20,000 سال پہلے ایسا محل تھا کہ جب وہ ملکہ اس محل میں قدم رکھا اس نے، تو اس محل کے پار بھی وہ دیکھ سکتا تھے بندہ، کیونکہ وہ شیشے کا بنا محل تھا، یعنی کہ نہ صرف اوپر سے شیشے کا تھا، نیچے سے فرش بھی، اور نیچے نہریں بہہ رہی تھی، پودے تھے، جیسے مطلب جنت میں سب کچھ ہوگا ویسا ہی وہ محل تھا۔ تو وہ ملکہ جب اس شیشے فرش پہ پیر رکھنے لگی تو وہ سمجھی کہ میں حوض میں پیر رکھنے لگی ہوں، یعنی پانی میں۔ تو اس نے اپنا وہ جو کپڑے تھے اپنے اوپر کر لیے کہ گیلے ہو جائیں گے میرے پیر، تو اسے پتہ چلا وہ تو شیشہ ہے، تو وہ حیران رہ گئی، اور تمام واقعہ تفصیل سے بیان ہوا، ابھی آپ سورت سنیں گے تو آپ کو سارا انٹرسٹنگ لگے گا۔ اچھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی سے فرما رہے ہیں، اب آخری آیات میں اللہ تعالیٰ اپنے پیارے نبی سے فرما رہے ہیں کہ اے محمد، اب اہل مکہ سے فرما دیجئے کہ مجھے تو حکم دیا گیا ہے کہ میں تو اسی کی عبادت کروں گا جو اس شہر مکہ کا رب ہے، اور یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں اطاعت شار رہوں اور قرآن پڑھ کے سناؤں، جو ہدایت اختیار کرے گا اسی کو ہدایت ملے گی اور اسی کو فائدہ ہوگا، اور جو گمراہ ہوگا تو اس کو ہدایت بھی نہیں ملے گی۔ بس اے نبی ان سے کہہ دیں کہ میرا کام خبردار کرنا ہے،
اور آپ یہ بھی کہہ دیجئے کہ سب تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں، وہ ان قریب ان کو نشانیاں دکھائے گا، پھر انہیں پہچان بھی لوگے۔ اور نہیں ہے تمہارا رب بے خبر کسی بھی چیز سے، اللہ ہر چیز کی خبر رکھتا ہے، خبیر ہے۔ ان اعمال سے جو تم لوگ کرتے ہو ان سے بے خبر نہیں ہے اللہ۔ ابھی آپ یہ سورہ سن لیجئے، جزاک اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فلسطین میں جو مسجد اقصی ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے بنوائی تھی، اس کی تعمیر نو فرما رہے تھے، جنات کے ذریعے بنوا رہے تھے۔ اور اس کے بعد ہیکل سلیمانی یعنی کہ ٹیمپل آف سلیمان، جس کو یہودی ابھی بہت زیادہ وہاں پہ دیواریں گریا بھی ہے، رو رو کے تو اپنے کانا دجال کا انتظار بھی کر رہے ہیں، اور وہ بالکل ساتھ ساتھ ہی ہیں۔ تو وہ دونوں چیزیں تعمیر کروائی تھی، اور جب مسجد اقصی کی تعمیر فرما رہے تھے، سارے جنات اس کام پہ لگے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے جنات کو، چونکہ اس وقت بہت زیادہ لوگ اہمیت دیتے تھے کہ جنات غیب کا علم جانتے ہیں، اور اس بات کی نفی فرمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جو وفات ہوئی، وہ جنات کو مطلب رکھوالی کرتے تھے سامنے کھڑے ہو کے کہ جنات کام چوری نہ کریں، حکم عدولی نہ کریں، فوراً سزا دی جاتی تھی اور ان کو قابو کیا جاتا تھا۔ تو وہ لاٹھی مطلب ان کی عمر تقریباً 150 سال ہو چکی تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی، اور انہوں نے لاٹھی کی ٹیک لگا کے وہ کھڑے ہو کے جنات کو مطلب دیکھ رہے تھے، رکھوالی کر رہے تھے کہ وہ تعمیر کر رہے تھے جب مسجد کی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی حالت میں، یعنی وفات ہوگی ان کی اسی حالت میں، تاکہ یہ چیز، اس چیز کی نفی کر سکے اللہ تعالیٰ کہ اگر جنات غیب کا علم جانتے ہوتے تو ان کو پتہ چل جاتا کہ سلیمان علیہ السلام کی وفات ہو چکی ہے اسی حالت میں، لیکن ان کو نہیں پتہ چلا، حتیٰ کہ جو ان کی لاٹھی تھی اس کو دیمک کو حکم ہوا کہ اس کو چاٹ جائے، اور دیمک نے اس لاٹھی کو کھا لیا، تب حضرت سلیمان علیہ السلام کا جب ڈیڈ باڈی لاٹھی کی ٹیکس پہ جو تھی وہ گری، اور پھر ساروں کو پتہ چلا۔ تو اس طرح نفی ہوگی کہ غیب کا علم نہیں جانتے جنات۔ اور ابھی آپ یہ سورہ سن لیجئے، جزاک اللہ۔